प्रेज द लॉर्ड चर्च। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज एक और फतहमंद दिन के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा कि हम उसकी आवाज़ को सुन सकें और उसके कलाम में से हम सीख सकें। हम जैसा कि रसूलों के अमाल में से सीख रहे हैं और पिछली 2 जमायतों में हमने सीखा है और आज खुदावंद के फजल से तीसरी जमायत है जिसमें हम फिर खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे और ये दूसरा बाब अमाल का है। और पहले हमने जो सीखा उसके अंदर लास्ट ये था कि 12वां शागिर्द जो था उसको चुना गया यहूदा इस्करियोती की जगह और उसका नाम हमने सुना कि मतिया रखा गया। उसका था नाम मतिया और वो 12वां शागिर्द था। अब हम चलते हैं दूसरे बाब की तरफ। खुदावंद का कलाम हमारे लिए तैयार है। खुदावंद हमारे लिए ख़ास रूहानी खुराक लेकर आज फिर से मौजूद हुआ और बहुत ही खूबसूरत आज वाक़यात हैं जो हमने देखने हैं और उसके लिए हम सबसे पहले दुआ करेंगे कि खुदावंद का फजल हमारे साथ रहे। हम पाकरू की मौजूदगी मांगते हैं। हम इन तमाम चीज़ों को ब्लेस करते हैं। हम इन तमाम खिदमत गुजारों को ब्लेस करते हैं जो यहाँ पर मिलकर खिदमत कर रहे हैं। आइए हम सब दुआ करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी हम सताइश करते हैं। तू भला और तेरी शफ़क़त अबदी है खुदावंद आज फिर उस ज़िंदगी के लिए जो तूने हमें अता की है खुदावंद, ये तेरी मेहरबानी है खुदावंद, ये तेरा फजल है जो हम पर हुआ है कि खुदावंद आज हम जिंदों की ज़मीन पर कायम और दायम हैं क्योंकि तेरा हाथ हमारे ऊपर है खुदावंद और तू हमारे आगे आगे चलता है खुदावंद। हमें हर मुश्किल मुसीबत परेशानी से बचाता है और तू चाहता है कि हम तेरे करीब रहें और तेरे करीब रहने का तरीका तेरे कलाम के ज़रिए है खुदावंद कि हम जितना तेरे कलाम के करीब रहेंगे हम तेरे साथ जुड़े रहेंगे खुदावंद। तुझसे जोड़ने का ज़रिया ये कलाम है खुदावंद, तेरी बातें हैं खुदावंद। ऐ खुदावंद तू चाहता है कि हम इन बातों को रोज़मर्रा बना पर ऐ खुदावंद पढ़ें, सीखें और इन पर अमल करें। तो हम सबों को आज खुदावंद पाकरू का मसा देना ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम की इन खूबसूरत बातों को बड़ी खूबसूरती के साथ आज सीखें। खुदावंद तेरा फजल चाहते हैं अपने लिए ऐ खुदावंद, यहाँ इन तमाम इक्विपमेंट्स के लिए, तमाम है खुदावंद तेरी खिदमत करने वालों के लिए जो ये सारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं खुदावंद, उनके लिए, इस जगह के लिए जो तूने हमें दी है खुदावंद, और सुनने वालों के लिए खुदावंद जो जो इस कलाम को सुने वो बरकत पाए। यस्सु के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आइए हम दूसरे बाब से शुरू करते हैं यस्सु के फजल से। उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। अक्सर हमें कलाम में पढ़ते हैं ईद पेंतिकोस्त क्या है। तो ईद पेंतिकोस्त कटाई का त्यौहार था। जब कटाई का मौसम आता था तो उसके लिए वो एक कटाई का त्यौहार मनाते थे जिसको हार्वेस्ट सीजन कहते हैं और उसके लिए उसका नाम ईद पेंतिकोस्त रखा गया था। उस दिन जब सब लोग वो इकट्ठे थे शागिर्द, वो 120 लोगों की जमायत जिनके बारे में हमने सीखा, जिनमें 12 शागिर्द थे और इब्तदाई मसीही थे जिन्होंने खुदावंद के कलाम को, उसकी तालीमात को कबूल किया था। वो सब शागिर्दों के साथ मिलकर दुआ में हर वक्त रहते थे। वो सब इकट्ठे थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता। अब यहां पर एक बहुत बड़ा वाकया, एक बहुत बड़ा वादा पूरा होता हुआ खुदावंद यस्सु मसीह का नजर आता है, जिसके लिए हमने पहले बाब में पढ़ा था कि यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा कि तब तक तुमने बाहर नहीं निकलना, तब तक तुमने मेरे काम के लिए बाहर नहीं जाना जब तक तुम्हें वादा किया हुआ मददगार और उस्ताद न मिल जाए, और वो था पाक रूह। और आज हम उसके नज़ूल को, ये वो वादा है कलाम में जो यस्सु का हमें तन्हा न छोड़ने के लिए किया गया था कि कभी हम तन्हा न रहें और उसकी मौजूदगी, क्योंकि बाप, बेटा और पाकरू एक हैं। तो जब बेटा गया तो उसने अपनी मौजूदगी के लिए पाक रूह को भेजा
باپ کی اجازت سے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج اٹھا۔ ہم نے اس سچویشن کو ویژولائز کرنا ہے، اس کا تصویر اپنے ذہن میں بنانی ہے کہ کس طرح کا ماحول کریٹ ہو رہا ہے وہاں پہ جب یہ پاک روح پہلی دفعہ اتر رہا ہے۔ یہ اس کا اثر ہے کہ وہ جگہ جو ہے وہ گونج اٹھی ہے، اور انہیں آگ کے شعلے کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری۔ وہ زبانیں ان سب آگ کی طرح کی زبانیں تھیں جو ان سب کے سروں کے اوپر آ کر ٹھہر گئیں، اور وہ سب پاک روح سے بھر گئے، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ خداوند کا پاک روح جب اترتا ہے تو ہمیں طاقت بخشتا ہے، ہمیں زور بخشتا ہے، ہمیں ولولہ بخشتا ہے۔ ہم روح سے جب بھرتے ہیں تو ہمارے اندر آگ پیدا ہوتی ہے، اور وہ آگ جو ہے وہ ہر شیطانی عمل کو بھسم کر دیتی ہے، اور وہاں پہ جتنے موجود تھے وہ پاک روح سے بھر گئے۔ اس وقت یہ جگہ بھی خداوند کے فضل سے پاک روح سے بھری ہوئی ہے، کیونکہ ہم پاک روح کا جب ذکر کرتے ہیں، ہم اس کو اپنی زبان پہ جب لاتے ہیں تو وہ پاک روح موجود ہوتا ہے۔ جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، جب ہم اس کو پکارتے ہیں، جب ہم اس کی تعلیم دیتے ہیں، جب اس کی تعلیم لیتے ہیں، تو وہ پاک روح اتر کر آ کر ہماری رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ وہی ہمارا استاد ہے۔ میں نہیں بولتا بلکہ مجھ میں میرا پاک روح بولتا ہے۔ میں نہیں بولتا بلکہ خداوند یسوع بولتا ہے، اس کا کلام بولتا ہے، اور اس کا کلام تبھی بولتا ہے جب پاک روح اترتا ہے۔ اور جب پاک روح اترتا ہے تو یہ ویژولائز جو آپ نے سین ابھی کیا اپنی نظروں میں، ان 120 کے اوپر کس طرح پاک روح اترا، آگ کی سی بھڑکتی ہوئی زبانیں ان کے اوپر آ کر ٹھہر پڑی، اور وہ خداوند کے کلام سے بھر گئے اور پاک روح سے بھر کر اور غیر زبانیں بولنے لگے۔ کیا بولنے لگے وہاں پر؟ یہ بات بہت غور طلب ہے کہ جب پاک روح آتا ہے تب ہم غیر زبان بولتے ہیں۔ پاک روح کی موجودگی میں غیر زبان بولی جاتی ہے۔ کبھی کبھی میں اس تعلیم سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ایکچولی یہی بات ہے کہ آئیے ہم پاک روح میں بولیں۔ یہاں وہ کہتا ہے کہ جب پاک روح اترا تو وہ آٹومیٹک پاک روح سے بھرے اور غیر زبانیں بولنے لگے، یعنی غیر زبان بولنے کے لیے پاک روح کا ہونا، نازل ہونا، ہمارے اندر موجود ہونا، ہمارے اوپر آ کر ٹھہرنا ضروری ہے۔ جب تک پاک روح نہیں آئے گا آپ وہ غیر زبان نہیں بول سکتے۔ وہ غیر زبان پاک روح کی زبان ہے، وہ ہماری زبان نہیں، تو ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ اور جب تک پاک روح نہیں آتا ہم غیر زبان نہیں بول سکتے۔ ہمارے اندر موجود ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، اور ہم یہ ایمان بھی رکھتے ہیں پاک روح ہمارے اندر موجود ہے، اس لیے پاک روح کا موجود ہونا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ہم میں سے پاک روح سے خالی ہوتے ہیں، اس سے پہلے وہ خالی تھے پاک روح سے۔ یسوع نے یہی تو وعدہ کیا تھا کہ تم پہ پاک روح اترے گا تو کام پہ نکلنا، وہ تمہیں قوت اور طاقت سے بھرے گا۔ اور یہاں لکھا ہے انہوں نے کہ اس نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ یہ طاقت پاک روح بخشتا ہے، غیر زبان بولنے کی۔ یہ صرف واقعہ یہ نہیں دکھا رہا کہ پاک روح اترا ہے، یہ واقعہ سکھا رہا ہے کہ پاک روح جب طاقت بخشتا ہے تب آپ غیر زبان بولتے ہیں۔ وہ طاقت جب تک ہمارے اندر نہیں ہوتی ہم پاک ان غیر زبانوں کو بول نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیں پاک روح لینے کے لیے پاک بھی ہونا چاہیے۔ پاک روح وہاں اترتا ہے جہاں ہم اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیتے ہیں خداوند کے لہو سے۔ یہ شاگرد
یہ تمام لوگ مسیح کی تعلیم میں بالکل اور اس کے ایمان میں مضبوط ہو چکے تھے اور یہ تیار تھے خداوند کے کام کو کرنے کے لیے، لیکن یسوع نے روکا تھا۔ ہر بات کا وقت ہے، جب تک وہ وقت نہیں آتا خداوند یسوع مسیح ہمیں روکتا ہے وہ کام کرنے سے، کہتا ہے انتظار کرو جب تک وقت نہ آ جائے۔ جیسے کہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے پڑھا تھا، شاگردوں نے کویسچن کیا تھا کہ وہ کب وقت آئے گا جب تو اسرائیل کو آزاد دوبارہ سے اس کی سلطنت دلوائے گا۔ کہتا ہے یہ خدا کا کام ہے، تمہارا وقت کے بارے میں جاننا ضروری نہیں، انتظار کرو، ایمان رکھو، دعا کرو اور خداوند کا پاک روح اسی ایمان اور دعا کے وسیلہ سے جو وہ اکٹھے مل کر رہے تھے ان پر اترا۔ اور یہ خوبصورت واقعہ جس کے بعد ہم سب نے پاک روح کو پایا، یہ وہ واقعہ ہے جس کے بعد سے ہم سب تک پاک روح پہنچنا شروع ہوا۔ اس کو یاد رکھیے، یہ اعمال کے 2 باب کا پہلی 5 آیات کے اندر یہ واقعہ درج ہے۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ ہمیں پاک روح کا واقعہ کہاں اترتا ہوا نظر آتا ہے، تو اعمال کے اندر رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 4 آیات کے اندر ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے۔ اب جب پاک روح کا نزول ہوتا ہے تو کچھ سننے والوں کا اب رد عمل ہے۔ یہ تو 120 خداوند کے شاگرد اور خداوند یسوع پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے، یہ ان کے اندر تو خداوند کا روح کوٹ کے اور خداوند پر ایمان جو تھا وہ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، لیکن جن میں ایمان نہیں تھا خداوند یسوع مسیح پر، اب ان کا ریاکشن بھی ہمیں ساتھ دیکھنا ہے کہ جب ہم پاک روح سے بھرتے ہیں تو دنیا کا رد عمل کیا ہوتا ہے، ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں 5ویں آیت سے۔ اور ہر قوم سے جو آسمان کے تلے ہے، غور طلب ہے کہ ہر قوم سے جو آسمان کے تلے ہے، خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے۔ ہر قوم میں سے لوگ جو تھے وہاں پر رہتے تھے، ارد گرد کے اس علاقے یروشلم میں۔ جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں، اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں ہیں؟ پھر کیونکہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے، حالانکہ ہم پارسی اور مادی اور ایلامی اور موسوپتامیہ اور یہودیہ اور کپدیکیا اور پینتوس اور آسیہ اور فزوکیہ اور پمفیلیا اور مصر اور لوآ کے علاقے کے رہنے والے ہیں جو کرینے کی طرف ہے، اور رومی مسافر، خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور کریتی اور عرب ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا علاقہ جہاں پر آبادی نہیں تھی، وہاں کے لوگ وہاں موجود نہیں تھے؟ عرب تک کا اس میں ذکر کر دیا ہے، مصر کا اس نے ذکر کر دیا ہے، اور کچھ بہت سے ایسے علاقے ہیں جن کو ہم بائبل کے اندر اکثر پولس رسول کی خدمات میں ہم پڑھتے ہیں۔ ہر اس علاقے کے لوگ وہاں پر موجود ہیں، مگر اپنی اپنی زبانوں میں سے ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں، اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے۔ جب خداوند کا کام آتا ہے، جب خداوند کام کرنے آتا ہے لوگوں کی زندگی میں، تو دوسرے لوگ دیکھ کے حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ خداوند کا کام ہماری زندگی میں نارمل نہیں ہے۔ خداوند ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کرتا ہے، اور یہ جو پہلا واقعہ پیش آیا جس کو بے شمار زبان کے لوگوں نے سنا تو دنگ رہ گئے۔ متعجب کا مطلب ہے تعجب کرنے لگے، حیران ہو گئے وہ کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ لوگ تو گلیلی ہیں، یہ ہماری زبان کیسے جانتے ہیں؟ ہم تو عرب سے بھی آئے، ہم تو مصر سے بھی آئے، لیکن یہ تو یروشلم میں رہنے والے یہودی،
یہ کس طرح ہر علاقے کی زبان بول رہے ہیں؟ میں بھی وہی کلام سن رہا ہوں، اور وہ جو افریقہ میں بیٹھا وہ بھی وہی کلام سن رہا ہے، وہ جو عربی ہے وہ بھی وہی کلام سمجھ رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ یہ تب ہوتا ہے جب خداوند کا پاک روح آتا ہے۔ یہ ہم پاک روح کے معجزات کو دیکھتے ہیں۔ یہ پہلا واقعہ ہے پاک روح کے اترنے کا، جو 120 لوگوں پر اکٹھے اترا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں باہر لوگوں نے سنا، کیونکہ وہ اونچی اونچی آوازوں میں بول رہے تھے۔ کیونکہ جب پاک روح آتا ہے تو ہمارے اندر جوش اور ولولے کو بھر دیتا ہے، اور ہم ارد گرد کے ماحول سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں، اور ہم پاک روح میں ڈوب جاتے ہیں، اور ارد گرد کے لوگ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ناممکنات کا خدا ہے خداوند، یہ ظاہر ہوتا ہے یہاں سے۔ اور یہ وہ وعدہ ہے جو خداوند یسوع کا جاتے ہوئے تھا، وہ لوگوں کی زندگی میں پورا ہوا کہ جب میں جاؤں گا تم میرے سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ یہ پہلا کام شروع ہوا تھا ان کی زندگی میں۔ پہلا کام، یسوع غیر زبانوں میں نہیں بولتا تھا، کہیں بائبل میں ذکر نہیں ہے، لیکن ان کی زندگی میں پہلا معجزہ کیا ہوا کہ وہ لوگ سب غیر زبانوں میں بولنے لگے۔ یسوع کا نام مبارک ہو، وعدوں کا سچا خداوند ہے۔ پہلا بڑا کام ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے جب پاک روح اترتا ہے۔ ہم بڑے بڑے کام تبھی کر سکتے ہیں جب پاک روح اترتا ہے، تو لوگ حیران ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس کو نیگیٹو اینگل میں دیکھتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہم 13ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا، یہ تو تازہ میں کے نشے میں ہے، لوگ ہم پہ انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں، کیونکہ ایسا کام وہ نہیں کر سکتے، تنقید لیکن کر سکتے ہیں۔ خداوند یسوع جیسا کام کوئی نہیں کرتا تھا، یہ ساری دنیا نے دیکھا تھا، لیکن پھر بھی اس کو مصلوب کر دیا گیا۔ یہ سب جانتے تھے، یہودی وہ جو سپاہی بھی تھے نا، جس کا کان اتارا تھا، وہی پکڑ کے لے کر گیا تھا، حالانکہ اس کا کان بھی لگا دیا تھا۔ یہ معجزہ بھی انہوں نے دیکھا تھا، فقی فریسی جو آئے تھے ساتھ، ان سب نے دیکھا تھا یہ معجزہ، اور جو معجزے اس نے کیے اور جو تعلیمات اس نے دی، سب جانتے تھے وہ۔ لیکن بہت سے لوگ خداوند یسوع کے کلام کو لوگوں کے دلوں میں اترتا ہوا دیکھ نہیں سکتے، سچے کلام کو اترتا ہوا لوگ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ آج کے ماحول، یہ تب کا واقعہ ہے، اور آج بھی وہی واقعات ہوتے ہیں۔ جب ہم سچا کلام سناتے ہیں تو لوگوں کی عزت مجروح ہوتی ہے، رتبے مجروح ہوتے ہیں، کیونکہ وہ فقی فریسی جو تھے نا، ان کے لیے ہمیں پتہ ہے خداوند یسوع نے کون کون سے الفاظ اس کلام میں یوز کیے ہوئے ہیں، کون کون سی بھیڑیں انہوں نے اس نے کہا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں یہ کلام میں ان کے بعد بہت سے لوگ ایسے ہیں، سب کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، لیکن ہمیں ان لوگوں سے محفوظ رہنا ہے، ہمیں اس سچے کلام کے ساتھ آگے بڑھنا ہے جو یہ کہتا ہے کہ واہ، خداوند کے پاک روح جب تو اترتا ہے تو تو مجھے قوت دیتا ہے، تو مجھے ٹرانسفارم کر دیتا ہے، تو مجھے بدل دیتا ہے، میں خود نہیں رہتا بلکہ تو مجھ میں نظر آتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یسوع ہم میں نظر آئے، تو یسوع نے کہا تھا اب میں نہیں ہوں، اب میرا پاک روح آئے گا تمہاری مدد کرنے، اور میرے خدا باپ کی مرضی سے وہ آئے گا، اس سے میں کہوں گا اور وہ تمہیں بھیجے گا۔ اور وہ بھیجا گیا، وہ صرف ان 120 کے لیے نہیں، بلکہ میں کہوں گا ان 12 کو اس نے وعدہ کیا تھا، لیکن اترا 120 کے اوپر، یعنی سب کے لیے جو اس کے اوپر ایمان لائے، ان سب کے لیے پاک روح حاضر ہے۔ صرف وہ کہتا ہے مانگو تو تم کو بھی مل جائے گا، اس میں بھی ایڈ کر لیں، اس کلام کے مطابق اس میں بھی ایڈ کر لیں، جو یسوع نے کہا مانگو تو تم کو مل جائے گا۔ تم اور میں، ہم سب یہاں پر پاک روح کو اترتے دیکھتے ہیں، اور وہاں بھی لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں،
وہ بھی اگر یسوع کو قبول کریں، اس پر ایمان رکھیں اور اس کے وعدے کو سچا مانیں اور اس کو خدا کا بیٹا مانیں، تو ان کے لیے بھی پاک روح مفت میں حاضر ہے۔ جب پکارو گے پاک روح حاضر ہوگا۔ ہمیں اس کو بلانا پڑتا ہے، اپنے اندر بھی جگانا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارا جسم باہر کچھ اور کر رہا ہے۔ ہمیں ایک سا چلنا ہے، جسم اور روح کو ایک سا چلنا ہے، تب پاک روح عمل کر سکتا ہے، کیونکہ پاک روح نے اندر سے عمل کرنا ہے۔ لیکن اگر باہر ہم کہیں ایسی جگہوں پر بیٹھتے ہیں، کہیں ایسی جگہوں پر ہاتھ ہمارا ہے، کہیں ایسی جگہوں پر سوچ ہماری ہے، ہم نے اس کو بدلنا ہے۔ پاک روح تب ہماری زندگی میں آتا ہے جب، آپ کو پتہ ہے شاگرد کیا کر رہے تھے؟ شاگرد دعا میں مشغول تھے، اور انہوں نے کیا پایا؟ اس دعاؤں کے نتیجے میں وہ پاک روح ان کی زندگی میں۔ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاک روح ہماری زندگی میں آ جائے، اور تو اس کو اے پاک روح، میں تجھے چاہتا ہوں کہ تو میری زندگی میں آئے، اور یہی بڑے بڑے کام میں بھی خداوند یسوع کے نام پہ کروں، کیونکہ میں بھی اس کا شاگرد، میں اس پر ایمان رکھنا چاہتا ہوں۔ پاک روح تو میری مدد کر۔ ہاللیلویہ۔ یہ خوبصورت کلام ہے آج کا ہم سب کے لیے، کہ پاک روح ہم سب بھی پا سکتے ہیں۔ صرف 12 نے نہیں، 120 نے پایا تھا۔ خداوند کا فضل ہم سب کے لیے یکساں ہے۔ آج خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے، جو خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تو یہی ہے اس کا فضل جو ہم سب کے لیے ہوا۔ تو آئیے ہم خداوند سے دعا کرتے ہیں آج کے فتح مند کلام کے لیے، جس کے مطابق ہم نے خداوند کے وعدے کو پورا ہوتا ہوا دیکھا، پاک روح کے وعدے کو، اس مددگار کو، اور وہ مددگار صرف ان کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ہے۔ لوگوں کو باتیں کرنے دیجیے، آپ محو ہو جائیے پاک روح میں، اور جو پاک روح کہتا ہے نا، اس کی ہدایت سے چلے۔ جب اپنے آپ کو اس کے حوالے کریں گے تو غیر زبانیں بھی نکلیں گی، معجزات بھی ہوں گے، اور آپ سیدھے رستے پر بھی چلیں گے۔ میں سیدھے رستے پر بھی چلوں گا، مجھ سے بھی بہت سے معجزات ہوں گے، میں کلام سنا سکوں گا، میں خداوند کا کام کر سکوں گا، جب پاک روح کو میں کنٹرول دے دوں گا۔ اس کے لیے ہمیں اس کو کنٹرول دینے کی ضرورت ہے، اس کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے، دعا میں رہ کے اس کو مانگنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مانگا اور وہ پاک روح آیا، اور اب ہم آگے دیکھیں گے اگلے اپنے چوتھے سیشن کے اندر کہ کس طرح پاک روح ہماری زبان کے تھرو بولا ہے، ہاتھوں کے تھرو بولا ہے، کردار کے تھرو بولے گا۔ یہ شاگردوں کے کردار میں تبدیلی، شاگردوں کی زبان میں خداوند کا کلام، اور ان کے ہاتھوں میں معجزات، یہ پاک روح ہی سب کروائے۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں، اور آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب نے اس کلام کو سنا۔ ان سے بھی شیئر کیجئے، جو خداوند سے دور ہیں ضرور ان تک پہنچائیں تاکہ وہ کلام کو جانیں۔ آئیں چھوٹی سی دعا کرتے ہیں۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے۔ پاک روح ہم تیرے شکر گزار ہیں، تو آج موجود رہا، پھر سے اپنے وعدے کے مطابق تو اترا، اور تو نے یہ کلام ہمیں عطا کیا۔ ہمیں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی اے پاک روح تو توفیق دے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری زندگی میں آئے، ہم سبوں کی زندگی میں آئے، اور ہم خداوند کے عظیم سپاہی بن کر اپنی زندگی گزار سکیں۔ اس کا کلام ہماری زبان پر، اس کی باتیں ہماری زبان پر، اس کا کلام ہماری زندگی میں اور ہمارے کردار میں نظر آئے۔ تیرا فضل چاہتے ہیں، ہم سبوں کو بڑی برکت دے۔ یسوع کے نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین آمین آمین۔ God bless you and see you next time.